बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शकील खान आपसे मुखातिब हूँ। हमेशा की तरह नए लोगों से मिलवाना, अच्छे लोगों से मिलवाना और ऐसे लोगों को जो कि खिदमत खल्क में लगे हैं उनको सामने लेके आना, ये मेरा फ़र्ज़ है और मैं हमेशा ये फ़र्ज़ की अदायगी करता रहूँगा। आज मैं इलाका छछ की एक शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहा हूँ जो इल्म के हवाले से इस वक्त इलाका छछ के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने एक ऐसे टाइम को जिसको पीक टाइम कहते हैं वो छोड़ के अपने इलाका छछ के लिए वो तशरीफ लाए हैं हमारे पास। सुपीरियर कॉलेज हजरों के नाम से इन्होंने यहाँ पर एक अपना सेटअप शुरू किया है और ये प्रिंसिपल है यहाँ पर आमिर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आमिर साहब, सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं और ये एक बैठक आज हमारी होने जा रही है। उम्मीद है कि आपको भी और हमारे नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगेगा। सर, अपना छोटा सा तारुफ छछ के हवाले से और आपने जो लाहौर में लाइफ गुजारी है उसके बारे में बताएं प्लीज। थैंक यू जी। आमिर महमूद खान नाम है जी और अल्हम्दुलिल्लाह इसी मट्टी से ताल्लुक़ है। यहीं पर पढ़ा तीसरी चौथी तक, फिर उसके बाद फैमिली लाहौर मूव कर गई, वहीं पर पढ़ा, पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया और उसके बाद 2000 में सुपीरियर कॉलेज कलमा चौक, एक बहुत बड़ा नाम, और वो उसका स्टार्ट था तब। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो उसके पायनियर मेंबर्स थे उसमें शुमार। 22 साल तक वहाँ पढ़ाया, पहले एज ए टीचर, फिर एज ए प्रिंसिपल। फिर 2 साल पहले जब यहाँ पर उन्होंने अपनी ब्रांच शुरू करना थी तो ख्वाब भी था और ख्वाहिश भी थी और अल्लाह से दुआ भी थी कि ये इदारा मेरे इलाके में जाए। तो अल्लाह ने वो सुनी और मुझे और मेरे साथ एक पूरी टीम को यहाँ पर भेजा और अब अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा तीसरा साल शुरू होने जा। आप यहाँ पर आए, आज तीसरा साल है आपको। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लाहौर में आप क्या काम कर रहे थे और क्यों दिल में ये उमंग आई कि आप यहाँ पे आके अपने लोगों के साथ काम करें? देखें जी, वो बड़ा शहर है और बड़े शहर में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बड़ी होती हैं। नो डाउट वहाँ पढ़ा, वहाँ पर एज ए टीचर भी सर्व किया, एज ए प्रिंसिपल सर्व किया, लेकिन ख्वाहिश थी कि अपना इलाका जो हमारा है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है। तालीम के लिहाज से दीनी भी और दुनियावी भी। दीनी तालीम के लिहाज से तो बड़े ज़बरदस्त मराकज़ यहाँ पर हैं, बहुत सारे मदारस हैं हमारे पास, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा है, लेकिन स्कूल और कॉलेज के लिहाज से बहरहाल कुछ गैप था। सरकारी इदारे नो डाउट अपना हिस्सा डाल रहे हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो कंपटीशन वहाँ पर नज़र आया लाहौर में ना, वो यहाँ पर नहीं था। तो उस कंपटीशन की फ़िज़ा को, उस एनर्जी वाली फ़िज़ा को लाने का यहाँ मेन मकसद था और अल्लाह का शुक्र है आज का जो दिन है वो भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब आप यहाँ पर तशरीफ लाए तो आप अकेले थे या कुछ टीम भी लेके आए? और अगर टीम लेके आए तो उस टीम ने कैसे सरवाइव किया इस इलाके में, क्योंकि ये तो एक देहाती माहौल है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे से भी आज तक ये सवाल होता है कि यार 35-36 साल की ज़िंदगी लाहौर में गुजारी और रोशनियों का शहर और खानों का शहर, उसको कैसे आपने छोड़ा? तो मैं एक ही बात कहता हूँ और कहता रहूँगा कि यार अपनी मट्टी की अपनी खुशबू होती है ना। तो मुझे तो वो खींच कर लाई और फिर ज़ाहिर है अकेले बंदे का तो काम कोई नहीं, टीम वर्क ही सारा इम्पोर्टेंट होता है। तो मेरे साथ मेरे हेड ऑफिस ने मतलब 4 सीनियर टीचर्स भेजे जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, बायोलॉजी है, और वो लोग अपनी फैमिलीज के साथ शिफ्ट हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशनसीबी है इलाके की कि वो लोग भी, उन लोगों का, मेरा लाहौर छोड़ना कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन उन लोगों का लाहौर छोड़ना और यहाँ पर आना ये एक बहुत बड़ा उनका। अभी टीम में कितने लोग हैं आपके पास? 4 मेजर सब्जेक्ट्स जो हैं साइंसेस के, वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, और सारे माशाल्लाह एक तो पीएचडी हैं और 3 एमफिल हैं माशाल्लाह, और विद फैमिलीज वो यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं। अच्छा, और फिर ये एक और सवाल आ गया कि फैमिलीज किस तरह वो सरवाइव कर रही है? चलो वो तो कर रहे हैं, फैमिलीज का क्या? ऐसे ही है। उनमें से 2 टीचर्स हैं जी, प्रोफेसर जवाद हैदर और प्रोफेसर मोहम्मद यासीन साहब। उनकी वाइफ्स भी टीचर है। अच्छा, वो भी साथ समझे कि इस टीम का हिस्सा है।
ان کے بچوں کو شروع میں پرابلم تھا، لیکن ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ کے خاص کرم سے کہ ہمارے علاقے میں چونکہ ہاسپٹیلٹی جو ہے اور جو کیئر ہے، مطلب پٹھان ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہوتے ہیں مہمان نواز، تو شروع میں تو ان کو 2-4 مہینے مشکل لگا، لیکن اب جو ان کی باڈی لینگویج ہے، جو ان کے جسچرز ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب وہ لاہور جا کے لاہوریے بن سکیں گے، وہ پھر ریک اور ایک ہی بولیں گے. سب سے بڑی بات یہ ہے تازہ ہوا، تازے سبزیاں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنے پیار کرنے والے لوگ. اچھا سر، آتے ہیں یونیک چیز کے اوپر، یہ کریٹو چیز جو علاقہ چرچ کے لوگوں کے لیے، اور مجھے یہاں پہ آ کے جو سب سے اچھی چیز لگی وہ یہی لگی ہے جس پہ ہم اب بات کرنے جا رہے ہیں. سر کریٹو چیز کہ آپ کو کیسے پتا چلا اور آپ کے ذہن میں یہ بات کیسے آئی کہ برین آف چرچ اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے ذرا بتائیں. برین آف چرچ اصل میں یوں سمجھیں کہ جو ہمارے بچے کی ہڈن کوالٹیز ہیں نا جی، ان ہڈن کوالٹیز کو ایک تو پروموٹ کرنا اور ایک انہیں اپریشیٹ کرنا. اب اپریشیٹ ہم 2 طرح سے کر سکتے ہیں. ایک تو ایسے پرائزز جو بڑے ہیلدی ہوں، کیش پرائزز خاص کر، کہ وہ بچہ جو محنت اس کا صلہ نو ڈاؤٹ پوری لائف اس کو ملتا رہنا ہے، لیکن میٹرک کے ایج کے بچے کی جو سمجھیں انکریجمنٹ ہے، جو اس کی اپریسیشن ہے، وہ ان ٹرمز آف سم مٹیریل تھنگز ہونی چاہیے نا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اب ظاہر ہے جو کیش پرائزز ہیں وہ تو صرف فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے لیے. اچھا کیش پرائزز بھی ہیں اس میں؟ جی الحمدللہ. اچھا ویری گڈ. کیش پرائزز کیا کیا ہیں؟ ٹاپ پر بچہ جو ہے اس کا 2.5 لاکھ روپے کا کیش پرائز ہے. جو سیکنڈ اور تھرڈ ہیں وہ 210 اور 220. یہ آپ کے کالج کے بچے ہیں سارے؟ نو جی نو، یہ پورے چرچ کے جو ہائی سکولز ہیں، بچیاں اور بچے، یہ چاہے وہ گورنمنٹ ہے یا پرائیویٹ ہے یا جتنے بھی ہیں، کوئی بھی ہے. اچھا ویری گڈ. سرکاری اسکولوں کے بھی اور پرائیویٹ کے بھی. لاسٹ سنڈے 4 فیبروری کو گرلز کا تھا اور وہ بھی 2 اسی طرح سلاٹس میں ہوا، اور جو اب ہو رہا ہے وہ بوائز کا ہے. ہمارا بچہ تو انٹر میں آتا ہے نا، میٹرک میں بھی میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. مین جو ہے تو اچھا یہ وہی بچہ آئے گا جو ابھی میٹرک کا ایگزام دینے جا رہا ہے. ایگزام دینے تو جا پھر رہا یہ آپ انفارم کیسے کرتے ہیں، مطلب ان بچوں کو کس طریقے سے آپ ان کو لے کے آتے ہیں اپنے جی پاس؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. سب سے پہلے تو ہم آلموسٹ ہمارے حضرو تحصیل میں، علاقہ چرچ میں آپ کہہ لیں، تحصیل تو ظاہر تھوڑی بڑی ہے، آلموسٹ کوئی 25-26 جہاں تک میری انفو ہے وہ بوائز کے ہائی سکولز ہیں اور ایسے ہی گرلز کے. ٹھیک ہے. تو ہماری ٹیمز آلموسٹ 1 مہینہ پہلے کام شروع کر دیتے ہیں. فردن جا کے وہ وہاں پر جا کر ہر بتاتے ہیں. اسکول میں جاتے ہیں، اور ہمارے جو ہیڈز ہیں اسکول کے، ہیڈ ماسٹر صاحبان، وہ اس معاملے میں کافی کوآپریٹ کرتے ہیں. تو وہ کلاسز میں جا کر ان کی رجسٹریشن کی جاتی ہے اس فارم کے تھرو. بچیوں کے اسکولز کے اندر فیمیل ٹیچرز جاتی ہیں اور بوائز کے اسکول میں میل ٹیچر جاتے ہیں، اور وہ رجسٹریشنز. اور پھر اس کے بعد یعنی یہ آلموسٹ اس وقت آج ہم 11 فیبروری ہے، یعنی جنوری میں جیسے اسکول کھلے تھے نا تو یہ کام شروع ہو گیا تھا. اور اس کے بعد پھر انہیں ٹیلی فون کالز کے تھرو بھی ریمائنڈر دیے جاتے ہیں کہ جی فلانی ڈیٹ کو اور فلانے ٹائم پر آپ کا ٹیسٹ ہے. تو یہ اس کا ہے پروسیجر. اچھا جب کوئی بچہ ون کرتا ہے یہاں سے، جی جی، اس کو کیا کیا بینیفٹس اس کے آگے چل کے ملتے ہیں؟ اس میں 3 پوزیشنز ہیں جی. اوور آل پوزیشن 1 ہے جو ٹاپر کے لیے، وہ میں نے کہا نا کہ 2.5 لاکھ روپے کا اس کا کیا ہے، اس کا پرائز ہے، جس میں 50,000 اس کا کیش ہوتا ہے، اور 2 ایئر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جو ایجوکیشن ہے اس کی فری ہے. فری ہو جاتی ہے، یعنی 2 لاکھ مزید اس میں مرچ ہو جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی طرح سیکنڈ اور تھرڈ بوائز میں الگ اور سیکنڈ میں الگ، ان کی بھی 2 سال کی ایجوکیشن فری ہے، پلس ان کا کیش پرائز ہے. سیکنڈ آئی تھنک سو 20,000 ہے، اور تھرڈ جو ہے وہ 10,000. تو یہ جو میل اور فیمیل جتنے بھی بوائز اور گرلز ہیں، یہ سب کو ملا کے آپ ون کرتے ہیں یا بوائز کا الگ ہے؟ اور سیکنڈ تھرڈ پوزیشنز گرلز کی الگ ہیں، اچھا بوائز کی الگ ہے. ٹھیک ہو گیا. اوور آل ونر ایک ہی ہے. ونر ایک ہی ہے. اور نہ تو جو صرف ہمارے اس سے پہلے ونر بنے ہیں ابھی تک، وہ بوائز کے بنے یا گرلز کے بنے؟ پچھلے سال جو تھا وہ زیادہ پوزیشن گرلز کی تھیں. اچھا گرلز ویسے آلموسٹ دیکھا جائے تو اس وقت بہت آگے جا رہے ہیں. ایسے ہی ہے. اور پھر یہ ہے کہ میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں کہ یہ جو پرائزز ہیں وہ صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہی نہیں ہے. جن سکولز کے بچے ون کرتے ہیں نا
ان سکولز کے جو ہیڈز ہیں ان کے لیے بھی پرائزز ہیں. اچھا یعنی مطلب یہ آپ جو اس کا جو بینیفٹ ہے وہ آپ ادارے کو بھی دیں. ادارے کے ہیڈز کو بھی. لاسٹ ایئر بھی جو 25,000 کیش پرائز تھا فرسٹ والے بچے کے لیے نا, اور اسی طرح پھر سیکنڈ پھر تھرڈ, یعنی ان اداروں کے ہیڈز کی, ظاہر ہے وہ بچہ اگر اس لیول پر پہنچا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کردار اس کے ہیڈ کا بھی ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو آپ کو اتنا ایکسپیرینس ہو گیا یہاں پر, اب سیکنڈ تھرڈ سیشن کی طرف آپ جا رہے ہیں. ہمارے بچے لاہور کے جو بڑے شہر میں آپ رہ گئے ہیں, وہاں کے بچوں میں اور ہمارے بچوں میں آپ برین کی جو آپ نے وہ دیکھی ہوگا لیول, وہ کیا ہے؟ مزے کی بات بتاؤں آپ کو جی, لاہور کا بچہ ایکٹیو زیادہ ہے, وہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرتا. ہمارا بچہ باوجود ذہانت کے, چونکہ اس کے پاس اپرچونٹیز نہیں تھیں پہلے, لہذا اس کا ٹائم بہت ویسٹ ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے پاس گائیڈ لائنز کی کمی ہے, اس کے پاس موٹیویشن کی کمی ہے. اور ان 2 سالوں میں یہ دیکھا ہے کہ ان بچوں کو اگر تھوڑا سا اگنائٹ کیا جائے, تھوڑا سا انہیں انکریج کیا جائے, تو یہ شہر کے بچوں سے زیادہ آگے چلے جائیں گے. کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر بھی اور کو کریکولر کے اندر بھی ذہانت کی کمی نہیں, صرف گائیڈ لائنز, ایموشنل انٹیلیجنس جو ان کو ہم اپنے لیکچرز کے تھرو اور اپنے مطلب مختلف جو سیشنز ہیں اس کے تھرو دیتے ہیں. تو ایسا بچہ جب ان چین ہوتی ہے نا اس کی کوالٹیز, تو وہ شہر کے بچوں سے زیادہ آگے جاتا ہے. شہر کے بچوں کے پاس انٹرٹینمنٹ کے اور بڑے ذرائع, بہت سارے ذرائع ہوتے ہیں, یہاں پر وہ نہیں ہے. لہٰذا ایسے بچے کو فوکس کروانا اور اس کو ایکسل کروانا وہ زیادہ. سپیریئر کالج جو اس وقت آگے جا رہا ہے, آگے ان فیوچر کیا آپ کے مطلب پلان ہے؟ جی انشاءاللہ ہمارا, چونکہ یہ سیکنڈ ایئر جب پاس آؤٹ ہوگا آلموسٹ مئی یا جون میں, تو ہمارے پاس انشاءاللہ یونیورسٹی کی کلاسز بھی سٹارٹ ہوں گی, جس میں 2 ایئر پروگرامز بھی ہیں اور 4 ایئر پروگرامز بھی ہیں. تاکہ کیونکہ اپنا بچہ جب آپ سے پاس آؤٹ ہوتا ہے, باقی بچوں کے لیے بھی نو ڈاؤٹ ایک اچھی اپرچونٹی بنے گی. ہمارے پاس ہمارے جو موجود ادارے ہیں وہاں پر یونیورسٹی کلاسز کا تھوڑا مطلب فیسلٹیز کم ہیں. ہمارا بچہ زیادہ تر اٹک تک جاتا ہے, مختلف جو وہاں پر یونیورسٹیز کے ساتھ کیمپسز ہیں, ہمارے حضروں میں نہیں ہے. تو خاص کر بچیوں کے لیے اتنا دور روز ٹریول کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ اسی سال 2024 کے اینول سے ہی ہماری یونیورسٹی کلاسز بھی سٹارٹ ہو جائیں گی, سائنس میں بھی, آرٹس میں بھی اور کمپیوٹر سائنس میں بھی. آپ کا بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ کو اس پروگرام کے بارے میں فیڈ بیک ضرور دینا ہے, اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو ہم ہمیشہ سامنے لاتے رہیں گے. عامر صاحب سے مزید بھی گفتگو کریں گے اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.